रिमशा स्कूल से लौटी तो इसके पेट में शदीद दर्द उठा, तो इसकी अम्मा इसे दाई के पास ले गई, जिसने होश उड़ा दिए कि बच्ची उम्मीद से है। और ये बात जब इसने रात को शौहर से की तो इसका दिमाग घूम गया और इसने माँ बेटी को मार मार कर जख्मी कर दिया और सुबह होते ही घर से निकाल दिया। जब स्कूल वाली गाड़ी रिमशा को लेने आई तो अब्बा को ड्राइवर तुफैल पर शक पड़ा, तो इसने ड्राइवर को उतारकर डंडे से बहुत पीटा और यूं मोहल्ले में बात फैल गई। तो पुलिस ने रिमशा का टेस्ट करवाया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहन देखना, मेरी बच्ची के पेट में शदीद दर्द है। अक्सर होता रहता है, लेकिन आज जब से स्कूल से लौटी है पेट को पकड़ कर दोहरी होती जा रही है। डॉक्टर और हकीमों के पास ले जाने के तो पैसे नहीं हैं। तुम ही देख कर बता दो, कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है। रिमशा के पेट में दर्द था और इसकी माँ इसे लेकर एक दाई के पास ले आई थी। दाई के पास औरतों की एक भीड़ लगी हुई थी। इस गांव में तकरीबन सभी घराने गरीब थे। डॉक्टरों की फीस के पैसे थे, ना ही महंगी दवाइयाँ खरीद सकते थे। इसलिए हकीम साहब और दाई की खिदमात ही हासिल की जाती थीं। औरतों को कोई भी मसला होता तो दाई के पास चली जाती। दाई मामूली बुखार, नज़ला, ज़ुकाम की दवा भी दे देती थी और इसके साथ साथ औरतों के पेचीदा मसाइल को चेक करते हुए भी इन्हें होम्योपैथिक दवा दे देती थी। इसी सिलसिले में औरतों की एक भीड़ इसके पास जमा थी, मगर इसने सबको छोड़ा और रिमशा के पास चली आई, क्योंकि वो इस वक्त भी दर्द से बेहाल हो रही थी। इसे खास औरतों के कमरे में ले जाया गया और एक सीधे बेड पर लिटाकर दाई ने इसका मुआयना करना शुरू किया। दाई ने रिमशा से कुछ सवालात पूछे। इसके बाद इसके पेट से कपड़ा उठाया और हाथों से टटोल टटोल कर इसके पेट को चेक करने लगी। जब एक जगह पर वो चौंक गई, हाथ के नीचे कुछ ठोस महसूस हो रहा था। दाई के चेहरे के तासुरात बदल गए, जबकि रिमशा की माँ भी गौर से दाई के चेहरे की तरफ देख रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई बड़ा मसला ना निकल आए। दाई ने रिमशा को कपड़े सीधा करने के लिए कहा और रिमशा की माँ से कहने लगी, बहन, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? रिमशा की माँ ने ना समझते हुए कहा, मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है और 16 साल की है। दाई ने पूछा कि इसकी शादी वगैरह हुई है या नहीं। रिमशा की माँ ने नफ़ी में जवाब दिया, बहन, मेरा तो ख्वाब है इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दूँ और किसी अच्छी जगह पर इसकी शादी करूँ। अभी तो मेरी बेटी की उम्र ही बहुत कम है। तब दाई हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी बेटी की उम्र कम है मगर इसकी हरकतें पूरी हैं। तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। रिमशा की माँ के साथ साथ रिमशा के सर पर भी जैसे पहाड़ गिर गया था। रिमशा की माँ कहने लगी, नहीं नहीं बहन, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी माँ कैसे बन सकती है? इसकी तो शादी नहीं हुई। मगर दाई कहने लगी, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। जहाँ से मर्जी जाकर टेस्ट करवा लो। और दाई ने रिमशा की माँ के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बहन, खुदा का वास्ता बाहर किसी को ये बात मत बताना। फिर वो दर्द से बेहाल होती रिमशा को पकड़कर घर ले आई थी। रात हुई तो सब कामों से फारिग होकर वो अपने शौहर के पास आ बैठी। चेहरे से परेशानी साफ हो रही थी। करमदीन कहने लगा, तुम रिमशा को लेकर दाई के पास गई थी ना? क्या बताया इसने? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? काश हमारे पास कुछ पैसे होते तो इसे अस्पताल ले जाते और किसी बड़े डॉक्टर को चेक करवाते। रिमशा की माँ ने सर झुका दिया और कहने लगी, आप रिमशा के बाप हैं और ये बात जानने का आपका पूरा हक है। रिमशा माँ बनने वाली है, दाई ने कहा है। बीवी की बात सुनते ही करमदीन आग बगोला हो गया। गुस्से से एक थप्पड़ बीवी के चेहरे पर मारा और कहने लगा, ये क्या? पूरे मोहल्ले, गांव और खानदान में मेरी नाक कटवा कर रखती है। इसीलिए इस बदबख्त को मैं पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। मैं इस हक में ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ज़्यादा दी जाने वाली ढील हमारा ही नुकसान करवाएगी। इसने अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और फिर उठकर रिमशा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो अभी तक दर्द से बेहाल थी। जरा सा सुकून आया था तो आंख लग गई थी।
اس نے بالوں سے پکڑ کر رمشا کو اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ رمشا نے حیران ہو کر باپ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار تھا کہ باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ خاندان کی بیٹیوں کی نسبت اسے بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کا باپ اس کے اتنے لاڈ اٹھایا کرتا تھا اور ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر آج اپنے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ نے اسے جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب باپ کہنے لگا، بغیرت، بے حیا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے بتا، کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے؟ رمشا نہ سمجھی سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف، ڈر واضح ہو رہا تھا۔ کرم دین نے اس کو پکڑ کر کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، بتا، یہ کس کا بچہ پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے؟ رمشا کا چہرہ بالکل زرد تھا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بار بار اپنے ہونٹ جواب دینے کے لیے کھولتی، مگر پھر چپ کر جاتی، جیسے الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ جاتے تھے۔ کرم دین بھی جانتا تھا کہ دائی کی بات کبھی بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے جو جو باتیں عورتوں کے بارے میں کی تھیں وہ سب سچ ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار ایک عورت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں، تب جڑواں ہی بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بار ایک عورت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ مر چکا ہے، اور اگر 3 دن کے اندر اندر بچے کو ڈیلیور نہ کروایا گیا تو یہ عورت بھی مر جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس عورت کا آپریشن نہیں کروایا گیا تھا اور وہ جان سے چلی گئی تھی۔ ایک بار ایک کنواری لڑکی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہی اس لڑکی کے بڑھتے ہوئے پیٹ نے سب کو ثابت کر دیا تھا۔ وہ دائی ہرگز بھی جھوٹی نہیں تھی، مگر رمشا کا باپ بھی اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ خاندان میں بنی ہوئی عزت سب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیوی اور بیٹی کو مار مار کر لہو لہان کرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا دونوں کو جان سے ہی مار ڈالے۔ وہ ایک دم پھر تیزی سے اٹھا اور کہنے لگا، مجھے بتا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ ورنہ تم دونوں کو ہی جان سے مار ڈالوں گا۔ ماں بھی پوچھتی رہی، مگر رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنا ڈر اور خوف تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ماں کو پہلے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر اب اسے خود رمشا پر غصہ آنے لگا تھا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ کرم دین کے لیے خود کے غصے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک سخت فیصلہ کیا اور دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا، میرا آج کے بعد تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تم لوگ میری عزت کی حفاظت ہی نہیں کر سکے تو میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ میرے لیے میری عزت ہی سب کچھ تھی، مگر تم نے میری عزت ہی مٹی میں ملا دی ہے۔ میں تم دونوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اس لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ رمشا اور کرم دین کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، مگر کرم دین نے ایک نہ سنی اور انہیں گھر سے ہی نکال کر سانس لیا۔ محلے والوں نے ماں بیٹی کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر حقیقت بات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ تبھی ایک عورت نے کہا کہ کل سکینہ رمشا کو لے کر ہماری پرانی دائی ماں کے پاس آئی تھی، اور دائی ماں نے نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ گئی تھی، اور پوری رات ان کے گھر سے شور شرابے کی آواز آتی رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رمشا نے کوئی گل کھلا دیا ہے، پڑھائی کے نام پر ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کرم دین نے دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ سکینہ رمشا کو لے کر اپنے میکے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ رمشا کو وہاں لے جائے گی اور اس کے گناہ گار کا نام پوچھے گی، جس کا بھی نام بتائے گی ان دونوں کی شادی کروا دے گی تاکہ دنیا کی ہر بدنامی سے بچا سکے۔ بیٹے کے لیے خواب تو بہت سارے سجائے تھے، مگر اپنی بیٹی نے ان خوابوں کو رون دیا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ کرم دین بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال کر بیٹھا دروازے کے پاس ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازے پر ایک ہارن سنائی دیا۔ یہ اسکول کی وین تھی جو رمشا کو لینے کے لیے آئی تھی۔ کرم دین نے دروازہ کھولا تاکہ اسے بتا سکے کہ رمشا اسکول نہیں جائے گی اور آئندہ کے لیے بھی اس کی چھٹی کروا دے، مگر ڈرائیور طفیل پر نظر پڑتے ہی اس کے دماغ میں شک کا دھماکہ ہوا تھا۔
ڈرائیور ہر روز سب سے پہلے رمشا کو لینے کے لیے آتا تھا اور سب سے آخر میں اتارا کرتا تھا۔ کرم دین نے کبھی بھی طفیل کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیشہ جب بھی وہ اسے چھوڑنے یا لینے کے لیے آتا تھا، اس کی وین میں صرف رمشا ہی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ سارا چکر ہی اس کا تھا۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، گریبان سے پکڑ کر ڈرائیور طفیل کو باہر نکالا۔ یہ تقریباً 28-29 سالہ جوان اور گھبرو مرد تھا۔ دکھنے میں کافی خوبصورت اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے بھی ایسے پہن رکھے ہوتے تھے جو کسی بھی لڑکی کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکتے تھے۔ کرم دین کو مکمل یقین ہو گیا کہ اسی نے رمشا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورگلایا ہوگا اور پھر اپنا مطلب نکالا ہوگا۔ خاندان میں کوئی بھی ایسا لڑکا یا مرد نہیں تھا جو طفیل کی ٹکر کا ہوتا۔ یقیناً رمشا اس کے جال میں آسانی سے پھنس گئی ہوگی، کیونکہ اس نے ہمیشہ پڑھ لکھ کر کچھ کرنے کے خواب دیکھے تھے اور اپنے لیے یقیناً جیون ساتھی بھی ایسا ہی چاہتی ہوگی۔ کرم دین نے جیسے پوری کہانی بنا لی تھی۔ اس نے بنا کوئی بات کیے طفیل کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی لاتوں، مکوں اور گھونسوں کی زد پر رکھ لیا۔ کرم دین کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، مگر گاؤں کی دیسی خوراک اور کام نے اسے صحت مند اور جوان رکھا ہوا تھا۔ وہ طفیل سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ کرم دین سے مار کھا کر طفیل بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ سبھی گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تھے جو کرم دین کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کرم دین بالکل ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ کسی سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ محلے داروں نے جب یہ دیکھا کہ طفیل بالکل مرنے کے قریب ہے تو انہوں نے فوراً ہی سمجھداری سے کام لیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی آئی تو اس نے گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر معاملے کی تفتیش کرنا شروع کی۔ یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی، اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ عورتوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر محلے میں پھیلا دیا تھا اور کچھ کرم دین نے صبح صبح بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا اور ادھر ڈرائیور کو پیٹنے لگا تھا۔ ساری بات واضح تھی۔ کرم دین نے ایک ایک بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے کرم دین کو ٹھنڈا رہنے کے لیے کہا اور پورے معاملے کی تفتیش کرنے کی یقین دہانی کرائی اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا۔ ڈرائیور کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور سکینہ اور رمشا کے ساتھ ساتھ کرم دین کو بھی پولیس اسٹیشن میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے سسرال پہنچا اور سکینہ اور رمشا کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور کو جیل میں بند دیکھتے ہی رمشا کے چہرے پر خوف اور ہراس پھیل گیا۔ اس نے ہراساں نظروں سے پولیس والوں کو دیکھا۔ پولیس والا رمشا کے سارے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور اس بات کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیا گیا۔ رمشا، سکینہ اور کرم دین کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور ان سے مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ کرم دین اور سکینہ نے نارمل انداز میں ہر سوال کا جواب دیا۔ جیسے جیسے ان کی زندگی کی روٹین چل رہی تھی، سب کچھ انہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد پولیس والا رمشا کی طرف ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا، آپ کے پیٹ میں درد کب سے ہے؟ رمشا کہنے لگی کہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، مجھے پیٹ درد کی شکایت ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ پیٹ درد سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے پولیس والے نے بھی رمشا کو مطمئن رکھنے کے لیے اس کے پیٹ درد سے ہی بات کا آغاز کیا تاکہ وہ ہراساں ہو کر کوئی غلط بیان نہ دے۔ اس کے بعد پولیس والا رمشا سے اسکول آنے اور جانے کی روٹین پوچھنے لگا۔ رمشا کسی حد تک مطمئن ہو چکی تھی اور سارے سوالوں کے جوابات آرام سے دے رہی تھی۔ اب یقیناً اس سے وہ سوال کیا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ بنا ہوا تھا۔ پولیس افسر نے رمشا کو بالکل ہی مطمئن کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب یہ بتائیے کہ آپ کے وین ڈرائیور کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یہ بات سنتے ہی رمشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پھیکے چہرے کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بھی غور سے رمشا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رمشا نے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد پولیس افسر نے لاکھ کوششیں کی کہ رمشا سے کچھ اگلوا سکے، مگر رمشا کے چہرے پر خوف تھا اور اس نے لبوں پر ایسی چپ لگا رکھی تھی کہ اس کے ماں باپ اور پولیس افسر مل کر بھی اس چپ کو توڑ نہیں سکے تھے۔ آخر میں پولیس افسر نے اسے ڈرانا دھمکانا بھی شروع کر دیا تاکہ وہ کسی طرح سچ بتائے، مگر رمشا نے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔
اگر وہ سختی سے پوچھتے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ مزید سہم جاتی۔ بالآخر معاملہ یہیں پر ختم ہوا۔ طفیل کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی قابل ذکر بات نکلی تو اسے پولیس اسٹیشن میں لایا جائے گا اور رمشا کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ میڈیکل میں ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ رمشا کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا یا رمشا نے اپنی رضامندی سے کچھ کیا تھا، وہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور اگر اس کے حمل کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو اس کے بچے کا DNA کیا جائے گا اور پتہ لگایا جائے گا کہ آخر وہ بچہ ہے کس کا۔ کرم دین اور سکینہ رمشا کو لے کر گھر گئے۔ محلے والے انہیں بہت ہی طنزیہ نظروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ خاندان والوں نے بھی الگ باتیں بنائی تھیں کہ بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ اور خاندان کی روایات کے خلاف جاؤ۔ اب بدنامی مل گئی ہے تو کیسے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، اب بھی اسی طرح فخر سے سر اٹھا کر سامنا کرو۔ آخر کو تمہاری پڑھی لکھی بیٹی نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خاندان والوں کی باتیں سن کر کرم دین کا سر مزید جھک گیا تھا۔ 2 دن بعد رمشا کا میڈیکل ہونا تھا۔ سکینہ اور کرم دین کے چہرے پر خوف تھا، مگر اس کے بچے کا باپ ڈرائیور بھی نہ نکلا تو وہ کیا کریں گے، کس کے سر پر اپنی بیٹی کو باندھیں گے، اور یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہے تھے۔ 2 دن بعد جب رمشا کا میڈیکل ہوا، رپورٹس دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس بات پر اتنا فساد کھڑا ہوا تھا وہ بات تو بالکل ہی غلط تھی۔ رمشا حاملہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی، جس کا درد اسے چین نہیں لینے دیتا تھا، اور سب نے کتنا غلط سمجھ لیا تھا۔ سکینہ اور کرم دین کے چہرے پر ندامت سے جھک گئے۔ پولیس نے گاؤں میں موجود افراد کو بھی وارننگ دی اور طفیل کو بھی باعزت بری کر دیا۔ پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا کہ رمشا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ سبھی شرمندگی سے بار بار سکینہ اور کرم دین سے معافی مانگ رہے تھے۔ رمشا کو اب تک صحیح معاملے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ بے حد معصوم تھی، گھر اور اسکول اس کی دنیا تھے۔ اسے تو مرد اور عورت کے تعلق کی نوعیت کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وہ کسی کے بچے کی ماں کیا بنتی؟ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر انسان بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجے، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، انہیں دنیا سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا ہنر سکھائے تو بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں۔ سب ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بیٹیاں ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بن جاتی ہیں، جبکہ کچھ بیٹیاں ماں باپ کو ذلیل کروا دیتی ہیں۔ رمشا کا علاج کچھ عرصے تک چلتا رہا اور پھر ڈاکٹر نے آپریشن کر کے رسولی نکالنے کے لیے کہا۔ کرم دین اور سکینہ نے رمشا کا آپریشن کروانے کے لیے حامی بھر لی تھی اور اب خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ شاید اپنی طرف سے لگائے گئے الزامات کا اس طرح ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ کرم دین نے ڈرائیور طفیل سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ طفیل کھلے دل کا مالک تھا، اس نے کرم دین کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور کہنے لگا، آپ میرے ابا کی طرح ہیں اور رمشا میری بہن کی طرح ہے۔ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ بہت معصوم سی بچی ہے اور آپ کے گاؤں میں سے کوئی اور لڑکی اسکول بھی نہیں جاتی تھی، اسی لیے میں اسے سب سے پہلے لیتا تھا اور آخر میں اتارتا تھا تاکہ باقی لڑکیوں کی حرکات پر گاؤں والوں کی یا آپ کی نظر نہ پڑے۔ باقی لڑکیوں کا پہناوا ماڈرن تھا جبکہ رمشا سادہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو کسی کے دل میں یہ وہم بیٹھ جائے کہ رمشا بھی انہی کی طرح ہو جائے گی اور پھر اس کا اسکول چھڑوا دیا جائے۔ بس اسی لیے میں رمشا کو سب سے پہلے لینے آتا تھا اور سب سے آخر میں اتار کر جاتا تھا۔ ڈرائیور کی وضاحت سن کر سب کے چہرے مزید شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ کرم دین کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ باقی سب کو تو چھوڑو، کم از کم اسے تو اپنی بیٹی اور بیوی پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار شہر میں جا کر رمشا کے ٹیسٹ کروا لیتے تو یہاں پر نوبت ہی نہ آتی، اور سکینہ کو بھی اپنی کنواری بچی کو دائی کے پاس نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ وہ تو سب کے سوال کرنے پر ہی سہم جاتی تھی اور کسی کے ساتھ اس طرح کا غلط تعلق کیسے بنا سکتی تھی، یہ بات انہیں سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا، پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ رمشا کا کردار سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا، اور رمشا کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہی گاؤں کے کچھ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھی اسکول پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ان کی بیٹیوں اور رمشا کی شخصیت میں اچھا خاصا فرق تھا اور واضح نظر آتا تھا۔